नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। हुज़ूर सैयदी व सनदी व मुर्शिदी हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात, आपके इरशादात पर मुश्तमिल आपकी किताब मुस्तताब के उन्वानात के हवाले से कश्फुल माजूब शरीफ का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान सैलवी हाजिर खिदमत है। हम हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इरशादात को कश्फुल माजूब शरीफ की रोशनी में कदर तशरीह और तौज़ीह के साथ आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। और हम आज जिक्र कर रहे हैं उस हस्ती का जिसे दुनिया बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से याद करती है। और आप सुन चुके कि आपका असल नाम हज़रत तैफूर बिन अली बिस्तामी अलैहि रहमा है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको इन अल्फाज के साथ खराज अक़ीदत व मोहब्बत व तहसीन पेश किया कि जिस तरह मलाइका में जिब्रील हैं, वैसे ही सफ़े औलिया में बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह कुर्ब खुदाबंदी में वो मकाम हासिल किया कि आप ख़ुद फरमाते हैं कि हज के मौका पर जब मक्का मुअज़्ज़मा हाजिर हुआ तो मैंने काबतुल्लाह को देखा और फरमाने लगे, उसको देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कभी मेरा हज मुकम्मल नहीं हुआ। फिर हाजिर हुए तो फिर काबे वाले को देखा तो फिर अपने तौर पर यह समझने लगे कि शायद हज मुकम्मल हुआ। निदा आई कि नहीं बायज़ीद, अभी तेरी ज़ात बाकी है। अगर अपने सिवा सबको देखता तो कुछ हरज न था, अभी तू अपने आप को देख रहा है। जब अपनी ज़ात की नफ़ी कर देगा तो फिर उस आला तरीन दर्जे पे फाइज हो जाएगा। हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको आसमान मारिफत और मलिके मोहब्बत के उन्वानात के साथ आपको याद फरमाया है। आपके ज़िक्र पाक के लिए मेरे साथ हस्ब साबिक हस्ब मामूल आपकी हम सब की पसंदीदा दिल पजीर शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना शहज़ाद अहमद मुजद्दिदी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे बढ़ने से पहले आज मुझे आम तौर पर कश्फुल माजूब और उससे रिलेटेड किताबें देखने को मिलती हैं तशरीह तौज़ीह के लिए, लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि एक कोई नई किताब है और आपके नाम के साथ ये इसमें शहज़ाद मुजद्दिदी आपको नजर करने की माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जनाब हम्दो नात सलाम व मनाक़िब पर मुश्तमिल आप चारों किताबें एक ही किताब में जमा। माशाअल्लाह पढ़ने वालों के लिए बड़ी आसानी और सहूलत का सबब है। अल्लाह ताला आपके कलम में मज़ीद और बरकतें और जिला अता फरमाए। हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक इरशाद नकल फरमाया और उसके अंदर तीन चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो आपने ये फरमाया कि हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप ये इरशाद फरमाते हैं कि मैंने 30 साल मुजाहदा किया और इस 30 साला मुजाहदे में इल्म पर अमल से सख्त किसी चीज़ को नहीं। हज़रत क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुफ्ती साहब, इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि सूफ़ी के लिए इल्म नागुज़ीर है जी, क्योंकि इल्म पर अमल को उन्होंने मुजाहिदात की दुनिया में सैयदना बायज़ीद बिस्तामी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि मैंने इससे बढ़ के मुश्किल किसी चीज़ को नहीं पाया। यानी नफ्स पर सबसे ज़्यादा गरां ये है कि आपके पास इल्म नाफ़े हो, इल्म शरीयत हो, कुरान और सुन्नत का इल्म हो, फिर आप उस पर अमल कर रहे हो। नफ्स इसको गवारा नहीं करता। और ये एक ऐसी ख़ास चीज़ है, इतनी बारीक चीज़ है। पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि औलिया अल्लाह सूफिया किराम मुजाहिदात फरमाते हैं, मुजाहिदे सब ने किए हैं, अपने अपने अंदाज से किए हैं, लेकिन हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह मुजाहिदात के बादशाह हैं। मुजाहिदात के अंदर भी इमाम है। सुभान बाद वाले सूफिया ने इनको फॉलो किया मुजाहिदे में जी। और इनसे सीखा एक मुजाहिदा होता क्या है और मुजाहिदा करना कैसे है।
یعنی اس کی ایک مثال دیکھ لیں کہ غالباً امام کشیری رحمہ اللہ نے لکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 12 سال اپنے نفس کے ساتھ لوہار کی طرح گزارے. جی. لوہار جیسے بھٹی جھونکتا ہے اس طرح میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا. اس کے بعد 1 سال بعد میں نے 1 سال اپنے قلب اور دل کے ساتھ گزارا, اس کو چیک کرنے, اس کو آئینے کی طرح بنا کے اپنے آپ کو اس کے اندر جھانکا. اس کے بعد ان دونوں کے درمیان موازنہ کیا, قلب اور نفس کے درمیان. تو ابھی بھی مجھے قلب میں کچھ کدورت محسوس ہوئی نفس کی کثافت کی وجہ سے. اللہ, ٹھیک. تو پھر فرماتے ہیں میں نے 15 سال اور مجاہدہ کیا. یوں یہ کیلکولیٹ کریں تو مل کے وہ ٹوٹل 30 سال بنتے ہیں, جی. جس کو آپ نے فرمایا کہ 30 سال کے مجاہدے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا. یعنی مجاہدات کی مختلف اقسام ہیں, راتوں کو بھی قائم اللیل بھی رہا, صائم النہار بھی رہا, اذکار بھی کیے, اورات بھی کیے, وظائف بھی کیے, گھر بار بھی چھوڑا, جنگلات اور غاروں اور صحراؤں میں بھی رہا. یعنی مجاہدے کی جتنی قسمیں ہیں وہ آپ نے کی. نتیجہ کیا نکالا کہ سب سے زیادہ نفس کو جو چیز چبھتی ہے اور اس پہ گراں گزرتی ہے وہ علم پر عمل ہے. یعنی نفس نہیں چاہتا ہے کہ صوفی صاحب علم ہو, نفس نہیں چاہتا ہے کہ صوفی اس علم پر عمل کرے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نصاب تصوف تو یہ ہے, قرآن ہے. اور ان صوفیاء کا یہ ائمہ تصوف کا یہ کمال ہے کہ یہ الٹیمیٹ نتیجہ جب بھی نکالتے ہیں اپنے کسی بھی فکر کا, کسی بھی عمل کا, وہ قرآن اور سنت سے نتھی اور جوائنٹ ہوتا ہے. جیسے سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا علمنا ھذا مشید بالکتاب والسنہ, ہمارا یہ علم کتاب و سنت سے نتھی ہے, جوائنٹ. اب یہ بات ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے. ایک اتنے بڑے امام نے نتیجہ نکال کے دے دیا اپنے تجربے, اپنے حال اور اپنے مشاہدے. 30 سال کا بایزید بستامی کا مجاہدہ کوئی مذاق نہیں ہے. جی جی. ان کے علاوہ کوئی 30,000 سال بھی مجاہدہ کر لے تو وہ ایسے نتائج پہ نہیں پہنچ سکتا ہے جو بایزید بستامی رحمہ اللہ کے ہیں. اتنا صاحب حال, صاحب کمال, صاحب تقوی آدمی ہے. جا رہے تھے کیچڑ میں پاؤں پھسلا. مفتی صاحب ذرا ہمارے اندازہ ہو جائے مجاہدے کی جھلک پیش کر دوں. پاؤں پھسلا کیچڑ میں, کیچڑ تھا, پاؤں پھسلا تو وہ ایک دیوار تھی تھوڑا سا, جیسے فطری طور پہ انسان اس کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے, تو ہاتھ ڈالا تو ہاتھ پڑ گیا, سنبھل گئے, گرنے سے بچ گئے. اٹھے تو پہلا خیال یہ ہے کہ یہ دیوار کس کی ہے, یہ نہیں ہوا ہماری طرح جھاڑ کے اچھا شکر ہے بچ گئے تو چل. یہ جس کا دیوار کے سہارے میں گرنے سے پھسلنے سے بچا ہوں, دیوار کس کی یہ پتہ کرنا چاہیے. جا کے بستی میں پوچھا یہ کن کی دیوار ہے, انہوں نے کہا جی ایک مجوسی ہیں ایک صاحب, ان کی ہے, آتش پرست. پتہ کر کے ان کے گھر پہنچے, دستک دی, وہ باہر آئے. کہا کہ جناب میں جا رہا تھا, اس طرح کیچڑ تھا, پاؤں پھسلنے لگا تھا, تو میں نے آپ کی دیوار کا سہارا لے کے اپنے آپ کو بچایا ہے, تو اس لیے میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ یہ آپ مجھے اجازت دیں گے اس کی, یا اس کا مجھ سے کوئی معاوضہ طلب کریں گے, یا مجھ پر کوئی مواخذہ کریں گے کہ میں آپ سے معذرت کر لوں. وہ شخص دنگ رہ گیا. ان کا آپ کون ہیں؟ مسلمان ہوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہوں. وہ کہنے لگے آپ کا دین اتنا باریک دین ہے اور اتنی دقت ورع و تقویٰ میں, اس کی کون پرواہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم کرتے ہیں اور کوئی کرے نہ کرے. تو فرمایا پھر ہاتھ لا کے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اسی دین میں داخل کر جاؤ بھائی. سبحان اللہ, سبحان. یہ ہیں ہمارے اکابر. ایسی باریکی ہے شریعت پہ, اتنی باریک اور دقت نظر سے کوئی دیکھنے والا ہے. بالکل اسی طرح کا حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی, ان کا واقعہ جو سیب کھا لیا, تو یہ یہی توارث ہے نا جی, بزرگوں سے وراثت میں ملا. جی. یہ حال ہے اس مجاہدے کا جس کی بات ہو رہی ہے. اور نتیجہ کیا نکالا ہے کہ علم پر عمل نفس پہ گراں گزرتا ہے. مفتی صاحب ایک باریک بات میں یہاں کر دوں, چونکہ یہ ہے ہی بہت باریک بات. اس تک پہنچنے کے لیے سورس ہے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا, زکوٰۃ کا 1 پیسہ دینا وہ غیر زکوٰۃ کے نفلی صدقات کے کروڑوں روپے دینے سے بہتر ہے. یہ آپ کی بات یہ عرض کر دوں کہ یہ کنسیپٹ ہے جس کو کلیئر ہونا
बहुत जरूरी है और इसी कौल की रोशनी में होगा। बहुत जरूरी है। अगर आप बायजीद बिस्तामी रहमहुल्लाह के रस्ते से होते हुए बारगाह इलाही तक जाना चाहते हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीक है, तो आपको इस रस्ते से जाना होगा। इसका सबसे बड़ा कमाल है, शॉर्टकट है। हिंग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा है, वक्त कम, मुशक्कत कम, उजरत और अजर और रिजल्ट ज्यादा और बरकतें ज्यादा, कुर्ब मिलता है। वो क्या है? सुन्नत का रास्ता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता। और आपको पता होना चाहिए, जैसे हदीस शरीफ में है कि एक वक्त आएगा फसाद उम्मत में कि जिसने मेरी एक सुन्नत को फसाद उम्मत के दौर में जिंदा किया, उसको 100 शहीद का सवाब। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जब सुन्नत को जिंदा करने का ये सवाब है, तो सोचो मुर्दा फर्ज को जिंदा करने का क्या। सुभान अल्लाह। तो असल में रूह इसकी ये है कि नफ्स नहीं चाहता कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चीजों के रस्ते ये मुजाहिदा करे, उसके अलावा वो मुआफिकत करता है। असल बारीकी जो बताई है बायजीद बिस्तामी, गैर मसनून में मुआफिकत करेगा। आओ चिल्ले काट आए, उसमें आओ बिस्तर उठा के इधर चले, आओ ये कर रहे हैं, उसमें दिखावा नफ्स का हिस्सा है बहुत ज्यादा, नफ्स का हिस्सा है। सुन्नत मुतहरा और शरीयत मुतहरा में नफ्स का कोई हिस्सा नहीं, और वो है भी बहुत छोटा मुख्तसर। वो थोड़ा होने के बावजूद उसे खटकता है। अच्छा 3 बार 7 बार, हद से 70 और 100 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें बताई हैं। गैर मसनून में वो कहते हैं जनाब आओ 40 दिन के लिए निकल आओ हमारे साथ, इधर चले जाएं, वो साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए। औलिया अल्लाह के जो मुजाहिदात है इनमें और गैर सूफिया के चिल्लों और मुजाहिदों में जमीन आसमान का फर्क है, और लोग इस फर्क को नहीं जानते। वो अपने एक एक कदम को चेक कर रहे होते हैं कि ये सुन्नत के मुताबिक जा रहा है या खिलाफ सुन्नत। खिलाफ सुन्नत जा रहा हो तो खुद उसे रिजेक्ट करके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं हमें ऐसा चिल्ला मुजाहिदा नहीं चाहिए जिसमें नफ्स खुश हो रहा हो, बनावट और दिखावा हो रहा हो, इश्तिहार छाप रहे हो जी बहुत बड़ा मुबल्लिग बन गया जी, बहुत जनाब तबलीग करता है। नहीं, वो अपने आप को छुपा के और नफ्स को देखते हैं, हर वक्त चेक करते रहते हैं कि इसमें हाजत तो नहीं उठा रहा, लज्जत तो नहीं उठा रहा। अगर लज्जत उठा रहे फौरन उसको तर्क कर देते हैं, उसकी नफी करते हैं, और जो चीज नफ्स को ग्रां गुजरती है उसको पकड़ लेते हैं, सुभान अल्लाह, उसे नहीं छोड़। इल्म पर अमल, हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक 30 साल के मुजाहिदे का निचोड़ इल्म पर अमल करना नफ्स को सबसे मुश्किल है। इसकी रोशनी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कितना अफजल है, कितनी बरकतों का हामिल है, आपने सुना। आपके इरशादात की थोड़ी सी तफसील और मजीद तौज़ीह इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम कश्फुल माजूब और जिक्र है हज़रत तैफूर बिन ईसा। उर्दू के बहुत सारे तर्जुमों में आपके वालिद गिरामी का नाम अली लिखा गया, इसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। हज़रत तैफूर बिन ईसा, जिन्हें दुनिया हज़रत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के नामे नामी से याद करती है। आपके कौल की तशरीह आपने समात फरमाई। आप मज़ीद आगे ये फरमाते हैं कि अगर इख्तिलाफ उलमा न हो तो मैं ज़ुद वरा से रह जाता और हक़्क़े इताअत दीन अदा न कर सकता जी। और मज़ीद ये फरमाया कि सच तो ये है कि इख्तिलाफ उलमा रहमत है, मगर जब कि तौहीद में मुजर्रद हो जाए तो फिर ये इख्तिलाफ रहता ही नहीं। इसमें जैसे मैंने पहले सब में कहा था कि ये 2 चीज़ें, एक तो इख्तिलाफ उम्मती रहमा, इस पर थोड़ी सी वजाहत बहुत ज़रूरी है। इससे कौन सा इख्तिलाफ मुराद है और वो इख्तिलाफ किस हद तक रहमत है जी, और कौन सी हुदूद क्रॉस कर जाए तो जहमत और तकलीफ का सबब बनता है। और साथ आपने ये जो फरमाया कि अगर ये इख्तिलाफ उलमा न होता तो मैं ज़ोदो भरा से रह जाता। दुरुस्त। इससे पहले एक बात मुफ्ती साहब मैं अर्ज कर दूं, एक तो किताब कश्फुल महजूब के तराजिम के हवाले से जो पहले भी हम कहते रहे हैं कि इसके अंदर बाज ऐसी अगलात मुकर्ररात की शक्ल में आ रही हैं, मुसलसल दोहराई जा रही हैं, नकल दर नकल। तो हमारे सुनने वाले देखने वाले उनसे ये गुजारिश है कि इसको बहुत तहकीक के साथ अहले इल्म से पूछ के फिर उस पर अमल करें। तैफूर बिन ईसा को तैफूर बिन अली लिखा हुआ है, इसी तरह हमदून बिन किसार को हमदून कसाब लिखा हुआ है। और भी बहुत सारे नामों की पहले हम तस्हीह कर चुके हैं और इसमें मौका इंशाअल्लाह करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, ताकि जो नाशरीन छाप रहे हैं वो भी जरा इस तरफ तवज्जो कर लें। हजरत सैयदना बायजीद बिस्तामी रहमहुल्लाह का जो मुजाहिदात और उस पे अमल है जिस पे हम बात कर रहे थे जी,
اس میں خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو مسلمان بھی نہیں تھا، اور اس کا حلقہ عقیدت بڑا وسیع ہو رہا تھا، لوگ اس کے پاس بہت جا رہے تھے۔ پتہ چلا، مریدوں نے عرض کیا کہ حضور یہ غیر مسلم ہے اور لوگ اس کے پاس جوگ در جوگ جا رہے ہیں اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے، اور اس کی جو دعا کرتا ہے مستجاب الدعوات ہے، لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، قبول ہوتی ہیں۔ تو خواجہ صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نکلے ایک دن، ایک ڈنڈا لیا، کہا میں ذرا اس کی خبر لیتا ہوں، کون ہے یہ؟ آپ تشریف لے گئے اس کے گھر، دستک دی تو اس نے اندر سے آواز دی کہ حضرت یہ ڈنڈا سائڈ پر رکھ کے تشریف لے آئیے۔ اچھا، اندر سے آواز دی، بڑا صاحب کشف ہے۔ خیر وہ سائڈ پہ رکھا، اندر گئے تو وہ ادب سے کھڑا ہوا احترام سے، آپ کیوں تشریف لائے، مجھے بلا لیتے؟ فرمایا نہیں، مجھے کام تھا اس لیے میں خود آیا۔ جی فرمائے یہ کیا تم نے ڈھونگ بنایا ہوا ہے بھائی؟ یہ لوگ بہت خلق خدا آ رہی ہے، تمہاری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، لوگوں کی حاجات پوری ہو رہی ہیں، تو مسلمان بھی نہیں ہو۔ کہنے لگا حضور کچھ بھی نہیں ہے، ساری زندگی صرف نفس کی مخالفت کی ہے۔ میرا حاصل یہ ہے کہ جو نفس کہتا ہے میں اسے الٹ کرتا ہوں، جس چیز کی خواہش کرتا ہے، تمنا اور آرزو کرتا ہے، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، اس سے مجھے یہ مقام ملا ہے تو مخلوق کا فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے میں بھی کر رہا ہوں، مجھے اور کوئی مقصد نہیں۔ تو آپ نے خوش ہوئے، اپریشیٹ کیا کہ تم تو بڑے کامل آدمی ہو، ہمیشہ نفس کی مخالفت کرتے ہو، اس سے صوفیاء نے بڑے بڑے مقامات پائے ہیں، تو پھر کیا خیال ہے کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، تم میں سب چیزیں پوری ہیں، صرف ایمان کی کمی ہے۔ تو سوچ میں پڑ گیا، یہ ولی کامل کا کمال ہوتا ہے، طبیب حاذق۔ اب دیکھا کہ لوہا نرم ہے تو چوٹ لگائی۔ اب جب اس گردن جھکا کے بیٹھا تو فرمایا آپ تیرا نفس کیا کہتا ہے اسلام قبول کرنے کے بارے میں، ایمان لاؤ گے یا نہیں؟ کہتا ہے کلمہ نہ پڑھنا۔ تو فرمایا کل زندگی تو نے اس کی مخالفت کی ہے، اب موافقت کرے گا؟ کہنے لگا نہیں، مخالفت کروں گا، ہمیشہ مخالفت کی ہے، آج بھی کروں گا، پڑھائیے کلمہ اور مسلمان کیجیے۔ نفس کی مخالفت جو ہے وہ یہاں تک فائدہ مند ثابت ہوتی ہے بندے کے لیے کہ سمجھیں لکڑیاں بالکل خشک ہو جاتی ہیں، بس ذرا سی آنچ کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ اب اگلی بات جو حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ نے فرمائی، لیکن اس میں اگر ہم ایک چیز آپ کی اجازت سے یہ ایڈ کر دیں کہ نفس کی مخالفت کا یہ جو سفر ہے یا یہ جو نصاب ہے، اس کو ہمیشہ کسی صاحب شریعت اور کامل کی سرپرستی میں، کامل کی رہنمائی میں اس کو آپ نے طے، کیونکہ وہ وہی شخص مثال ہے نا، وہی شخص مثال کہ رہنمائی کے بغیر جا رہا تھا، اگر خود سے وہ ان چیزوں کو اپنے لیے کریٹ کرے گا، پھر وہی بن سکتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ وہ جو دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں ہر مشکل آسان، عامل ساحر کاہن بن سکتا ہے، ولی نہیں بن سکتا۔ تو دوسری بات جو فرمائی، اب یہ بھی حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ کا علمی وجاہت اور کمال اس سے چھلک رہا ہے کہ اختلاف علماء پہ نظر ہونا، مفتی صاحب آپ سمجھتے ہیں جی یہ چھوٹی سطح کے عالم کا کام نہیں، ہاں یہ بالکل، یہ امام کے درجے کا اور مجتہد کے درجے کے آدمی کا کام ہے کہ اس کی اختلاف علماء پہ نظر ہو۔ اس کا مطلب کتنی وسعت نظر تھی، پھر اس کی حکمت پہ بھی نظر ہے، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اذا اجتہد الحاکم فاصاب، اگر کوئی شخص صاحب اجتہاد ہو اور وہ اجتہاد سے کام لے اور درست اجتہاد کرے تو فلاح اجران، اگر درست وہ اجتہاد اور استنباط کر رہا ہے تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ ان اخطا فلاح اجر، اگر اس سے غلطی یا سہو ہو گیا ہے مجتہد سے تو اس پر بھی 1 اجر ہے۔ اس لیے دوسری روایت جو فرمایا کہ اختلاف امتی رحمتن، اور اختلاف علماء امتی رحمتن، میری امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے۔ اب وہ اختلاف کیا ہے؟ مسائل کے اندر اختلاف۔ جی، اب ایک امام نے کہا کہ آپ اگر سفر کے اندر ہیں تو اور وضو کی ضرورت پیش آ گئی، اب آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیجئے، تیمم سے وضو ہو جائے گا، یعنی مٹی سے اپنا طہارت حاصل ہو جائے گی، پاک ہو جائیں گے، نماز پڑھ لیں۔ اگر ایک امام یہ کہہ رہا ہے اور آپ کے علم میں ہے یہ بات، اور دوسرا امام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پانی کے بغیر آپ کچھ بھی کریں تو آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی، پانی لازم ہے، غسل لازم ہے اگر جنابت ہے تو اب آپ مشکل میں پھنس گئے، اب کیا کریں؟ 2 اختلاف ہیں، دونوں کا آپ کو علم ہے، تو آپ پریشان ہیں کہ بھئی جنابت ہے، اب میں کیا کروں؟ اور یہ صحابہ کرام تک کو پیش آئیں یہ چیز۔ ایک شخص سفر میں ہے
اور سخت سردی ہے. اب کیا کیا؟ جنابت لاحق ہو گئی. صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ مسائل پیش آئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہاؤں گا تو مر بھی سکتا ہوں، بیمار بھی ہو سکتا ہوں، اور نہ نہاؤں گا تو طہارت حاصل نہیں ہوگی. کیا کروں؟ اب کیا کیا؟ جا کے تیمم کیا، نماز پڑھ لی. اب بھی مسئلہ معلوم نہیں ہے. پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ پیش ہوا کہ یا رسول اللہ، غالباً عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو کہا کہ حضور اس طرح سخت سردی تھی. ساتھیوں نے کہا کہ بھئی اگر تیمم کرو گے تو وضو تو طہارت حاصل نہیں ہوگی، چونکہ جنابت ہے تو نماز کیسے پڑھ سکتے ہو؟ لیکن میں نے یہ اجتہاد کیا کہ سردی شدت کی ہے کہ اگر میں ٹھنڈے پانی سے نہاؤں تو میں مر جاؤں گا. اب کیا کروں؟ تو لہٰذا میں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر بن عاص تم نے صحیح کیا، کہ تیمم سے اگر جان جا رہی ہے ٹھنڈے پانی سے تو پھر جان بچانا فرض ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان کے درمیان یہ پیش آیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز پر وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے اگر کھا لیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھنا ہوا گوشت کھایا، اس کے بعد اٹھ کے وضو کیا، تب نماز پڑھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا تو وہ مسکرائے. فرمانے لگے میرے بھائی ابو ہریرہ سے جا کے کہہ دو کہ ابو ہریرہ، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا وہ بھنا ہوا گوشت کھانے کی وجہ سے نہیں کیا تھا، بلکہ اس وقت وضو کرنا تھا آپ کو، اس کا سبب بھنا ہوا گوشت بھنا ہوا کھانا گوشت نہیں تھا. اسی طرح دوسری روایت میں نے سمجھا کہ اونٹ کا گوشت جب کھائیں تو وضو کرنا لازم ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے یہ کہا. تو اس اختلاف علماء کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو مسائل کا اختلاف علماء کے اندر ہے، اس میں جو احسن اور ایسر آسان طریق ہے اس کو اگر آپ کوئی بندہ اختیار کر کے تو اس پر عمل کر کے آسانی سے گزر جائے تو وہ اختلاف اس کے لیے رحمت ہو گیا. اور سب سے بڑی بات جو اس پہ کہی سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ نے، بہت ہی پیاری بات کہی. آپ فرماتے ہیں کہ جس مسئلے میں دو بڑے اماموں کے درمیان اختلاف ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مسئلے پر مواخذہ نہیں فرمائے گا. اس مسئلے پر جو عمل کر رہا ہے دونوں طرف کے، کسی بھی سائڈ پہ عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پہ مواخذہ نہیں فرمائے، جانبین میں سے کسی پر ہے. کیونکہ یہ تو ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ ایک مجتہد جو ہے وہ یعنی مصیب ہوگا اور ایک مخطئ ہوگا. اچھا، اب جو مصیب ہے اس کو ڈبل اجر مل رہا ہے، جو مخطئ ہے خطا پر ہے اس کو ایک ثواب مل رہا ہے. تو اسی طرح اس کے مقلد کے لیے بھی یہی حکم ہے. اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پہ عمل کر کے کوئی رفع یدین نہیں کر رہا ہے، اور امام شافعی یا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فتوے پہ عمل کر کے کوئی رفع یدین کر رہا ہے، تو گناہ کسی کو نہیں ہے. کسی پر گناہ کیا، پکڑ اور مواخذہ بھی کوئی نہیں ہے. لیکن حضور یہ بڑی عام سی بات ہے آپ نے، اور ظاہر علماء اس کو اتنے ہی سافٹ اس کو ڈیلیور کرتے ہیں اور اس کو اسی پورے سینیریو میں لوگوں کو پہنچاتے ہیں، بتاتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور قریب ترین دور میں اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ وہ ساری چیزیں جو امت کے لیے رحمت کے دروازوں کو اور آسانی کے دروازوں کو کشادہ کرنے والی ہیں، انہوں نے مطلب ہے کہ بات جنگ و جدال تک اور قتل و غارت تک اور کفر اور تکفیر کے فتوے تک پہنچا دی ہے بلا شبہ. اور یہ تب ہوتا ہے مفتی صاحب جب مطلب فروئی مسائل، جب اس قسم دین کی غیر باتیں کر رہا ہوں. عالم کے ہتھے چڑھے، اصولی بات نہیں ذرا جو جب دین غیر عالم کے ہتھے چڑھے گا تو یہ ہوگا. اب خوارج جو تھے دونوں ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کے آتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، ان کا یہ رویہ ہے. یہ اہل سنت کا کبھی رویہ نہیں رہا. پوری امت اہل سنت و جماعت ہے، تشدد کا طریقہ کبھی نہیں رہا. اہل سنت و جماعت ہے، وہ نمائندگی کر رہے ہیں اہل سنت کی. اہل سنت والجماعت جو فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اس کے مقابل جو بھی کھڑا ہے وہ دائرہ سنت سے خارج ہے. تو خوارج اس کی سب سے بڑی مثال تھے. وہ جھگڑالو تھے، تشدد پسند تھے، دہشت گرد تھے، تلواریں لے کے لڑنے اور بحث اور مناظرے کرنے بھی آتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جنازہ لے کے آ گئے کہ ابو حنیفہ بتا یہ شخص جو ہے مسلمان ہے کہ کافر ہے جو مرا ہے، اس کا جنازہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ یہ جب مرا تھا، مرنے سے پہلے اس نے کلمے کا انکار کیا ہے.
توحید رسالت کا یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کیا ہے؟ ان کا نہیں. اس کا کوئی گواہ ہے؟ ان کا بالکل نہیں. انکار پہ کوئی گواہ نہیں. کوئی کفر کسی طرح سے اس کا ثابت ہے؟ ان کا جی نہیں ثابت. تو انہوں نے پھر اس کا جنازہ پڑھے. یہ مسلمان ہے. جب کلمہ گو تھا اور مر گیا ہے مسلمانی کی حالت میں، اب تم اس کو کیوں کافر منانے پر مصر ہو؟ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. وہ خاموش ہو گئے، لاجواب ہو گئے. یعنی انہی کے منہ سے اس کے ایمان کا اس بات کروا دی جس کو وہ کفر و ایمان میں شک کر رہے تھے اور جنازہ پڑھنے کو اختلاف بنایا ہوا. تو ہمارے ائمہ کا سلف کا یہ طریق رہا ہے، یہاں تک کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما نے مروان بن حکم کے پیچھے مفتی صاحب نماز پڑھی ہے. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بڑی بڑی تاریخی بات. گورنر مدینہ جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ نے پڑھی ہے. آج لوگ پتہ نہیں کس اس میں پڑے ہوئے ہیں، تعصب میں، تشدد میں، جسے جاہلیت کہا گیا ہے. اور وجہ اس کی وہی ہے کہ ادب الاختلاف سے ہم لوگ عاری ہو چکے ہیں. میں نے کئی پلیٹ فارمز پہ یہ مسئلہ اٹھایا ہے. اس ادب اختلاف پر تھوڑی وضاحت ضروری ہے ہمارے معزز ناظرین کے لیے کہ اختلاف رحمت ہے، اور اس اختلاف کے آداب کیا ہیں، اور جس کے نتیجے میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تحسین فرمائی ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ اختلاف علماء نہ ہوتا تو میں حق دین اور حق ورع ادا نہ کر سکتا. اس کی تھوڑی سی تشریح انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن مختصر سے وقفے کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک معزز ناظرین. پروگرام کشف المحجوب اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد جو حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا، جس میں علماء کے اختلاف کو رحمت کہا گیا، اور اس اختلاف علماء کے آداب کیا ہیں. حضور حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے اس پہ بہت خوبصورت کلام کیا ہے، وہی ہمیں دیکھنا اور پڑھنا چاہیے ہمارے اہل علم دوستوں کو خاص طور پہ. وہ فرماتے ہیں کہ صوفی اور غیر صوفی کے مطمع نظر میں ایک بہت بڑا اختلاف اس میں یہ ہے کہ غیر صوفی جو ہوتا ہے وہ کسی ایک امام کے قول کو کافی سمجھتا ہے کہ بس مجھے یہ مل گیا میں اس پہ عمل کرتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ صوفی کی اپروچ یہ ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے میں وہ مسئلہ لوں جس پہ چاروں ائمہ کا اتفاق ہو. بہت احتیاط سے چلتا ہے، اس سے بہت آگے کی چیز ہے. اپروچ یہ ہے. اچھا، بایزید بسطامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اختلاف علماء، یعنی اختلاف علماء کو پہلے میں دیکھتا ہوں، پرکھتا ہوں، جانچتا ہوں، پھر جو مجھے سنت شریعت کے قریب تر نظر آتا ہے اس کو اپنا لیتا ہوں. اختلاف علماء پہ نظر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نفس و شیطان کی طرف سے جو وسوسے آ رہے ہوتے ہیں اس سے بچ جاتا ہوں یقین کے ساتھ. یقین کے ساتھ، کیونکہ یقین کا یہ فائدہ ہوتا ہے الیقین لا یزول بالشک. جی یقین اور شک ایک دوسرے کی ضد ہیں. تو ہم نے شک سے نکل کے یقین کی کیفیت میں جانا ہے، اور اس منزل یقین پر فائز ہو کر جو عمل ہے اس کا لطف اور بلا شبہ وہ جو کانا کا تراہ کی کیفیت ہے وہ تو تبھی نصیب ہوگی نا. یقین ہونا ضروری ہے. شک جب تک رہتا ہی، جو ہمیں لوگ کہتے ہیں نا احباب پوچھتے ہیں جی وسوسے آتے ہیں، خیال آتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے یقین کا فقدان. یقین کا فقدان اور شک کا غلبہ. وہ جو تشکیک ہے نا بندے کو پریشان، پتہ نہیں وضو ٹھیک ہوا کہ نہیں، طہارت ٹھیک ہوئی کہ نہیں، جگہ پاک ہے کہ نہیں. اگر آپ کو ذرا سا مثلا چلے میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، بایزید بسطامی رحمہ اللہ کا لنگر سمجھیں اس کو. جی مثلا ایک جگہ مفتی صاحب خشک ہو گئی، ناپاکی کے بعد خشک ہو گئی، اب آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر گیلی ہے تو نہیں. جی سادہ سی بات. وہ جگہ وہی ہے، کیفیت بھی وہی رہی، لیکن صرف خشک و ترک کے فرق نے جائز و ناجائز کا فرق ڈال دیا. اسی طرح صوفیہ ایک اور بہت اچھی مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک شکاری نے شکار پھینکا، مارا تیر سے یا گولی سے، تو شکاری کتا جو ٹرینڈ تربیت یافتہ تھا وہ اٹھا کے لایا تو وہ حلال ہے. ہاں جی. اور اگر غیر جو کلب معلم تھا وہ اٹھا کے لایا تو جائز، اور جو کلب غیر معلم یعنی انٹرینڈ کتا تھا وہ اٹھا کے لایا تو وہ ناجائز. اب یہ اختلاف کسی کو اگر معلوم نہیں، وہ دونوں کے حلال سمجھ کے برائلر مرغی کی طرح کھائی جائے گا، چاہے وہ مردہ ہی گاڑی سے نکلی ہو اور ایسے ہی ذبح ہو کے برگر بن گیا ہو، پیزا، تو وہ اڑائی جائے گا، اسے نہیں پتا. تو یاد رکھیں کوئی چلہ، ریاضت، مجاہدہ، ذکر، فکر پھر کام نہیں کرتا. ان بزرگوں نے یہ کیا کہ ان تمام باریکیوں پہ پہلے نظر رکھی، پھر اس کے بعد نتائج اخذ کیے اور پھر عمل کیا. میں سمجھتا ہوں
سب سے بڑا وہ جو یہ بات پہلے قول کی خود شرح بن گئی کہ نفس نے تو خود پریشان ہونا ہے، ماتم کرنا ہے کہ میں کس با یزید بسطامی کے ہتھے چڑھ گیا ہوں، اللہ یہ میرا یہ حشر کر رہا ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر۔ یہ لوگ فرائض حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے، واجبات کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہاں یہ مباحات و پھسل کر مستحبات کے اندر جناب اس نے مجھے رگیدا ہوا ہے، بلڈوز کر رہا ہے، تو نفس تو تڑپے گا نا، خود ہی تائب ہو کے کہے گا جناب معاف کر دو مجھے۔ اللہ۔ اور یہ جو آپ نے اس میں ایک آخری لفظ ارشاد فرمایا کہ توحید میں جب مجرد ہو جائے تو اختلاف نہیں رہتا۔ بے شک۔ اب تجرید توحید جو ہے یہ ایک بہت خاص اصطلاح بڑا ہے، مرتبہ ہے، ایک بہت بڑا منصب ہے، ایک بہت اعلیٰ کیفیت ہے، جس کی وجہ سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کو سلطان العارفین اور سلطان الموحدین کہا جاتا، کیونکہ توحید میں کلام کا دروازہ تصوف میں سب سے پہلے آپ نے کھولا ہے، ٹھیک، اور توحید وجودی جی، اس کے کلام و بیان کے بانی بھی آپ ہیں، شیخ اکبر بعد میں امام ابن عربی رحمۃ اللہ بعد میں ہیں۔ یہ جو تجرید توحید کی اصطلاح ہے، میرا خیال ہے سب سے پہلے بایزید بسطامی رحمہ اللہ ہی نے استعمال کی۔ توحید کے علاوہ لوگوں کا تجرید و تفرید کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی، جی، لیکن تجرید فی توحید کا مطلب یہ ہے کہ توحید اتنی خالص ہو جائے کہ اس کے اندر خود اپنی گنجائش بھی نہ رہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا اس میں اعظم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس حالت میں پڑھنا کہ تم خود بھی اس میں نہ ہو۔ اللہ سبحان اللہ، ہے لا الہ الا اللہ ہی۔ سمجھنا یہ ہے کہ تصوف سارے کا سارا اصل میں لا الہ الا اللہ کی شرح ہے، اسی کی تشریح اور تصریح اور توضیح ہے۔ اور بایزید بسطامی رحمہ اللہ کی تو زندگی کا ایک ایک قدم اور ایک ایک عمل اور ایک ایک سانس وہ عقیدہ توحید کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تجرد فی توحید جو ہے، اس کو آپ نے اسی واقعے کے اندر خانہ کعبہ میں جب آپ گئے ہیں، جی جی، وہاں بھی یہ کھل رہا ہے۔ تجرید فی توحید کیا ہے کہ وہ جو صوفیہ کہتے ہیں کہ حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم، کھلی آنکھ جب کوئی پردہ نہ دیکھا، اور غالب نے ایک جگہ اس مقام کو اتنی نزاکت سے نبھایا ہے کہ میں حیران ہوں، اسے داد دینے کو بہت جی چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ واہ کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن، واہ کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن، غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا۔ اب اگر کوئی حائل ہے تو وہ نگاہ رہ گئی، اسے وہ آنکھ بھی کھٹک رہی ہے کہ میرے اور میرے محبوب کے درمیان یہ واسطہ کیوں ہے۔ یہ ہے تجرید فی التوحید۔ اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے اس فرمان کی تشریح میں جی ایک بڑی خاص چیز ارشاد فرمائی ہے۔ آپ یعنی حضور فیض عالم فرماتے ہیں کہ حقیقت حال یہ ہے کہ عام طور پر طبیعت علم کے مقابلے میں جہالت کی طرف بے شک زیادہ مائل پسند ہوتی کرتی ہے۔ اب طبیعت سے مراد یہاں نفس کو لیں، جی نفس ہمیشہ جہالت پسند ہوتا ہے جی، اور علم کا دشمن ہوتا ہے، تو یہ بات اور کھل جائے گی اور کھل جاتی ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ جہالت کا ادنا فائدہ واضح ہے کہ بہت سے کام بغیر کسی فکر کے انسان کر سکتا ہے، اور علم کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی قدم فکر اور تدبر کے بغیر نہیں اٹھایا جاتا۔ یہ ہے جی اصل جنگ جو چھڑی ہے علم اور جہالت کے درمیان۔ جی، اس لیے مکے کے سب سے پڑھے لکھے آدمی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل فرمایا، جہالت کا باپ ہے۔ اب اس میں ایک باریکی یہ ہے کہ صرف کتابیں رٹ اور پڑھ لینا علم نہیں، جی، صوفیہ کا جو نظریہ علم ہے اسے بھی سمجھیے۔ حقیقت علم کیا ہے؟ مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم را بر دل زنی یار بود، علم را بر تن زنی مارے بود۔ علم اگر تیرے دل میں اتر گیا تو دوست ہے، اور تیرے ظاہر تک رہ گیا تو پھر باہر ہے، سانپ ہے، زہریلا سانپ۔ دوسری جناب سیدنا سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے بہت پیاری بات کی، وہ کہتے ہیں کہ سعدی بشوئی لوہے دل از نقش غیر او، سعدی بشوئی لوہے دل از نقش غیر او، علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است۔ وہ کہتے ہیں سعدی اپنے دل کی تختی کو غیر کے نام سے صاف کر، غیر کے نقش سے دھو دے، اس لیے کہ وہ علم جو محبوب کی بارگاہ کا، بارگاہ الہی کا رستہ نہ دکھائے، وہ علم نہیں، وہ خود جہالت ہے۔ اللہ۔ اور یہ جملہ جو ہے بڑا لطیف ہے کہ وہ علم جو محبوب کا رستہ نہ دکھائے وہ خود جہالت، علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت، وہ علم جو تمہیں حق کی طرف نہیں لے کے جا اللہ کی جانب نہیں، وہ کہاں کا علم ہے؟ وہ تو خود جہالت ہے۔ علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، جی جی، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو۔ تو یہ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کی اس قول کی شرح میں جو داتا صاحب فرما رہے ہیں
اصل میں اس کی روح یہ ہے کہ نفس پر علم گراں ہے، خاص طور پہ علم نافع. اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک علم مانگا، ایک سے پناہ مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور دوسری جگہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ علم نافع عطا فرما، اور علم جو غیر نافع ہے اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اس فرق کو اگر سمجھنا ہے تو ان صوفیہ کرام کو اور پڑھیں. یہ فرق نفس کی حد سے، بلا شبہ نفس کے مطلب لطف سے آپ جس کو علم سے نفس محظوظ ہو رہا ہے. ایون حضرت بھائی یزید بستامی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک آخر میں کہہ دیا کہ میں بھی آج پڑھتے ہوئے ڈر گیا. وہ فرمانے لگے کہ جس میں ستائش آ جائے نا لوگوں کی، اپریسیشن آنا شروع ہو جائے، اس میں بھی نفس کا حصہ شروع ہو جاتا. اللہ واہ جی واہ مفتی صاحب سبحان اللہ، علامہ صاحب کیا بات ہے، آپ نے یہ کر دیا. واٹس ایپ پہ لائکس آ رہے ہیں، فیس بک پہ آ رہے ہیں جی، بڑا مشکل مدح اور ستائش. وہ میں نے آج پڑھا تو میں تو خوف زدہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھائی یزید بستامی رحمہ اللہ کے دامن کے سائے میں رکھے، آمین. اور ان کے صدقے ہمیں اس کے نفس کی علائشوں سے اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. یہ جو ستائش ہے پبلک کی طرف سے آنا، یہ بھی امتحان ہے، چاہے خیر پہ آ رہی ہے، کسی اچھی چیز پہ آ رہی ہے. آپ نے اپنے نفس کو اس سے بچا کے رکھنا ہے. اس کو اپنی نظر وہ میں فرماتے ہیں اس کو اس کا ٹیسٹ اور چسکا لگ جاتا ہے، ہم، اور جب اس کو اس کا چسکا لگ جاتا ہے پھر وہ باز نہیں آتا، اس کام پہ آپ کو ہاں مادہ رکھتا ہے. تو آپ پھر اس کام کی جو اصل برکات ہیں اس سے محروم رہتے ہیں، جو اصل ثمرات و نتائج ہیں، قرب ہے بارگاہ الہی کا، وہ نصیب نہیں ہوتا. نیکیاں اجر ثواب تو مل سکتا ہے لیکن جو قرب ہے وہ نہیں نصیب ہو. حضرت بھائی یزید بستامی رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے جناب یہ معرفت کا راستہ کیسے طے کیا، تو آپ نے فرمایا کہ بھوکے پیٹ اور ننگے بدن سے. اللہ مجاہدے کی یہ انتہا پہ جب کوئی شخص پہنچتا ہے تو یہ نتائج اس کو حاصل ہو سکتے ہیں. ایسی فراست اور ایسی گہری نظر اور ایسا تقوی اور ورع جب تک نصیب نہ ہو، لوگ مجاہدہ کر سکتے ہیں لیکن مجاہدے کو فن بنا دینا، سائنس بنا دینا، سائنٹیفکلی آگے لوگوں کو منتقل کر کے ایک علم کی شکل میں پہنچانا، یہ امام کا کام ہے. اور اس قال کو اس کے قول سے نکال کر اس کے حال میں لے آنا، حال میں اور ڈھال حال دینا. کو پھر لفظ میں لے آنا، یہ حال کو داتا لفظ صاحب میں کا لے آنا. کمال ہے. اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یقیناً یہ کمالات میں سے ایک اعلیٰ ترین کمال حضرت بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان اور اس کی تشریح حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں، اور انہی کے فیضان سے حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی دامت برکات مولالیہ سے آپ نے سماعت فرمائی. بہت شکریہ جناب آپ کی تشریف آوری کا. انہی علمی، روحانی اور فکری تخیلات، تصورات اور اس سے آگے بڑھ کر عمل کی زندگی میں رہنما اصول دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے ہمارا پروگرام کشف المحجوب شریف دیکھتے رہیے. انشاءاللہ العزیز اسی پروگرام کے تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو گئے. اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیے کیونکہ اس میں ہم سب کی بھلائی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ